वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। नाज़रीन किराम, आज गुफ्तगू करते हैं 100 साल तक मुर्दा रहकर ज़िंदा होने वाले शख्स की। खुदाबंद कुद्दूस के करिश्मे में से एक करिश्मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से एक निशानी और अंबिया किराम के मोजज़े में से एक मोजज़ा। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल बक़रा के अंदर आयत नंबर 259 में इस वाक़े का ज़िक्र फरमाया है और इरशाद फरमाया है, औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन व बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत तर्जुमा फरमाते हैं, या उसकी तरह जो गुज़रा एक बस्ती पर और वो डही हुई यानी डह चुकी थी, डही हुई पड़ी थी अपनी छतों पर। बोला, इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद? तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर ज़िंदा कर दिया। फरमाया, तो यहाँ कितना ठहरा? अर्ज़ किया, दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम। फरमाया, नहीं, बल्कि तुझे 100 बरस गुजर गए। और अपने खाने और पीने को देख, अब तक बू न लाया। और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही हैं। और अपने गधे को देख, और इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें। और इन हड्डियों को देख, क्यों कर हम इन्हें उठान देते फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर ज़ाहिर हो गया, बोला, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये कुरान मुक़द्दस की आयत नंबर 259 है। नाज़रीन किराम, अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो उन पर खुदा की तरफ से ये अज़ाब आया कि बाबिल का बुख्त नसर नाम का एक काफिर बादशाह, उसने बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को शाम के मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और उस इलाके को वीरान कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके ग़ुलाम और बांदियाँ बना ली। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी कैदियों में थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मिस्मार कर दिया, ख़राब कर दिया, वीरान कर दिया। अब बुख्त नसर कौन था? इसके हवाले से तफसीर जुमल में लिखा है कि कौम इमालका या अमालका का एक लड़का, उनका एक बुत था उस कौम का, उसका नाम नस्र था। तो बुख्त का माना होता है बेटा। चूँकि वो ये लड़का उनके बुत के पास पड़ा हुआ मिला था, इसलिए इसका नाम जो है वो बुख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया गया। खुदा की शान ये लड़का बड़ा होकर बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबिल पर गवर्नर मुकर्रर हुआ। फिर इस तरीके से धीरे धीरे ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिनों बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बुख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर, दराज गोश पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े और चारों तरफ चक्कर लगाया, मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल तक नज़र नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ दरख्तों के पत्तों पर खूब ज़्यादा फल आए हैं, वो फल पक के तैयार हो चुके हैं, मगर कोई उन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ
حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی شہر کی ایسی بربادی اور ایسی ویرانی کے بعد اے اللہ تعالیٰ کس طرح پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ پیا، اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو، انگور کے رس کو اپنے مشکیزے میں بھر لیا۔ اپنے ایک گدھے کو، جو وہ گدھا تھا جو ان کی سواری تھی، اس کو آپ نے ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آئی تو اللہ رب العزت نے آپ پر موت طاری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور انسانوں، جنات سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی شان ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 70 سال گزر جانے کے بعد فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہاں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوا۔ اس ویرانے میں داخل ہونے کے بعد اس شہر کو آباد کیا اور بہت سارے لوگوں کو لا کر بسایا اور دوبارہ آباد کیا۔ بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، ان سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کیا۔ ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنائی، قسم قسم کے باغ لگائے، اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال انتقال کو گزر گئے، وفات کی حالت میں، یعنی سوتے ہوئے ہو گئے، وفات کی حالت میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا، آپ کی جو سواری ہے درازگوش، وہ مر چکا ہے۔ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشکیزے میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ پھلوں میں کوئی تبدیلی ہے، نہ انگور کے رس میں کوئی بو یا باس یا بدمزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 100 سال بعد زندہ کیا گیا، سر اور داڑھی کے بال اب تک کالے۔ آپ کی عمر ظاہر ہے کہ اس وقت 40 برس ہی مانی جائے گی، کیونکہ 100 سال تک آپ پر موت طاری رہی۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے، اتنے میں آپ پر وحی اتری اور اللہ رب العزت نے آپ سے دریافت فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے، اے عزیر تم کتنے دنوں یہاں ٹھہرے رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، جب سویا تھا تب تو صبح کا وقت تھا، اور ابھی شام کا وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے۔ تو جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر، تم پورے 100 سال، 1 سال نہیں 100 سال یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں سڑ گئی ہیں، گل گئی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر اب تم دیکھو کس طرح ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی خدا کے حکم سے، اور ایک دم اس گدھے کی تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گئے، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام توجہ کی بات ہے، شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکلے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، ایک انتہائی بوڑھی، ضعیفہ، اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی تھی، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر کو دیکھا تھا، بچپن میں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے بہت غور سے دیکھا اور کہنے لگی ان کو تو 100 برس ہو گئے لاپتہ ہوئے، ان کا کیا ذکر کرتے ہو، لیکن مکان تو عزیر کا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آپ نے فرمایا اے بڑھیا وہ عزیر میں ہی ہوں، سبحان اللہ، میں عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت طاری فرما دی تھی، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے، وہ بڑھیا بھی بڑی ماشاءاللہ سمجھدار تھی، کہا ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں میری آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ اللہ اکبر، اگر دعا قبول ہو گئی سمجھوں گی عزیر ہو، نہیں قبول ہوئی تو پھر مستجاب الدعوات تو آپ ہو نہیں، اور عزیر تو وہ تھے کہ جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ میرے جو فالج لگا ہے یہ لقوہ، یہ فالج بھی اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اس کی آنکھوں میں قدرت نے روشنی عطا فرما دی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے آپ کو غور سے دیکھا تو پہچان لی اور بول اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں، سبحان اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ اتفاق سے سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا، آپ کا شہزادہ بھی موجود تھا، جس کی عمر 118 برس کی تھی۔ جب حضرت عزیر کی عمر 40 سال کی تھی تو اس وقت شہزادے کی عمر 18 سال کی تھی۔ اب 100 سال بعد حضرت عزیر گھر آئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ کی عمر کم ہے اور بیٹے کی عمر زیادہ ہے۔ بیٹا 118 سال کا ہے اور باپ کی عمر ابھی 40 سال ہے۔ باپ کی عمر ابھی 40 سال ہے اور بیٹے کی عمر 118 سال۔ یہ تاریخ ہے اسلام کی، اللہ اکبر، یہ قدرت کا معجزہ ہے، یہ خداوند قدوس کی شان ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 کی تفسیر ہے۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ پوتے بھی بوڑھے ہو گئے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی، اعلان کیا اے لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا، کہا بڑھیا کیا کہتی ہے؟ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تو ایک کالے رنگ کا مسا ٹائپ تھا، نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ نشانی وہاں موجود تھی، سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی توریت پڑھ کر سنا دیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً توریت پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ ایسے ایسے دور اسلام پر آئے ہیں، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا یہ ہرا ہوگا۔ 40,000 علماء کو اس دور میں قتل کرا دیا۔ توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی، اور جناب تمام اللہ کی کتاب توریت کو ختم کرنے کی تمام تر کوششیں اس نے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر جو توریت پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کے جڑ میں توریت کی ایک جلد ہمارے باپ داداؤں نے دفن کر دی تھی، چلو تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں توریت کی ایک جلد وہاں سے نکال لوں گا اور پھر اس کو دیکھ کر پڑھ لیا جائے گا، اور پھر عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو توریت پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت پڑھی اس کے بارے میں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کو کھود کر توریت کی وہ جلد نکالی، جس چیز پر بھی وہ لکھی ہوئی تھی، کاغذ کا تو وہ دور نہیں تھا، بہرحال تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی۔ جو دفن کی ہوئی توریت میں جو جملے لکھے تھے وہی زبانی حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائے تھے۔ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا بے شک یہ حضرت عزیر ہی ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہنے لگے کہ یہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں کے درمیان پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں اس واقعہ مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کے گل گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، مگر پھلوں اور انگور کے شیرے یعنی انگور کے رس اور خود عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں بھی ان کے ایک بال سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل کر سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور قرآن مقدس سے اس کا اشارہ اور ثبوت ملتا ہے، اور یہ واقعہ اس بات کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے، فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے وطن کی محبت، اپنے شہر کی محبت دل میں رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا اور دعا کریں، انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔